हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरुख बताफी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स हों वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। कल हमने पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप की बात की थी, उनके राब्तों की बात की थी और उसके अंदर हमने कोशिश की थी कि कोई ना कोई उसके अंदर होप का एक एलिमेंट भी ढूंढें। लेकिन बाहर क्या, उसके बाद क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है तो फॉरेन पॉलिसी का एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका का। तो पहले मैंने सोचा कि हम उस पर बात करें क्योंकि उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। आपको याद होगा कि वो डोनाल्ड लू के रिलेटेड जितने सवालात खड़े करने की कोशिश की गई थी पीटीआई की तरफ से, और फिर अब ये हुआ है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी एक कमेटी है फॉरेन अफेयर्स पे, उसकी जो स्टैंडिंग स्पेशल कमेटी है, सब कमेटी है, जो कि मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया को देखती है, तो उसने एक हेयरिंग रख ली है पाकिस्तान के इलेक्शन पे। उसके अंदर डोनाल्ड लू को भी बुलाया गया है। अमेजिंगली ये नतीजा है जो पीटीआई की लॉबिंग की एफर्ट का। तो बनता तो ये था कि हम उसके ऊपर बात करें और खैर उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट भी है। थोड़ा सा ये भी बात करता चलूं कि अभी मैंने परसों चौथ जब फाइनेंस के ऊपर बात की थी तो उसके अंदर आप में से कई कई लोगों ने मुझे लिखा, मुझसे पूछा कि जो आईएमएफ का लेटर लिखा है खान साहब ने उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसका जो इम्पैक्ट है वहाँ नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये जो लॉबिंग की एफर्ट है उससे यूएस कांग्रेस में आ जाएगा। और मैं आईएमएफ का सिर्फ इतना बताता चलूँ कि आईएमएफ का स्टेटेड मैंडेट ही नहीं है ना जी कि वो डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो अमेरिका के एक जो फाइनेंशियल मसल है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो अगर अमेरिका ने किसी चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करना हो तो आईएमएफ बहरहाल भाव कर सकती है। लेकिन जब आपने लेटर लिखा था, पहले कंफ्यूजन की बात ये है ना कि जब स्टार्ट में इलेक्शन नहीं हुए थे तो उस वक्त आईएमएफ का वफ्द आया और उस वक्त ईएफएफ के बाद एसबीए के लिए जब बात हो रही थी तो जाके वो खान साहब से मिले थे, जेल में मिले थे। जेल उस वक्त नहीं गए थे खान साहब, लेकिन उस वक्त खान साहब से मुलाकात हुई हुई थी। अच्छा, उस वक़्त का और अभी का क्या फ़र्क है? उस वक़्त ये था कि इलेक्शन होने थे और पता नहीं था कि आगे हुकूमत कौन आएगी। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने एक प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू किया है और उसके अंदर एक मेजर पार्टी का आपको पता नहीं है कि वो कल आके उन कमिटमेंट से फिर तो नहीं जाएँगे जो कि आपने पहले की थी। तो इसलिए हर पार्टी से जाके कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। इलेक्शन हो गए, आपको पसंद आए ना आए जो भी रिजल्ट है वो आ गए, एक हुकूमत बन गई। अब आईएमएफ के लिए ये कोई कंसर्न नहीं है कि एक अपोजिशन पार्टी उसके बारे में क्या सोचती है, ख़ास तौर पे जबकि नंबर गेम के हिसाब से अगर आप देखें तो जो रूलिंग कोalition है उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई बिकॉज ऑफ द सीट इशू। वो हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है मैं फोकस करना चाहता हूँ अमेरिका के ऊपर। अच्छा, तो अब ये जो लेकिन लॉबिंग का फ़ायदा या फ़र्क जो है वो पड़ता है कि इस तरह की स्टैंडिंग कमेटीज़, इस तरह की स्पेशल सब कमेटीज़ के अंदर ये बातें डिस्कस होती हैं। डोनाल्ड लू आएंगे, वो क्या बात करेंगे, अमेरिका का क्या मौक़िफ़ होगा, ये इंटरेस्टिंग है। लॉबिंग करके आपने ये हेयरिंग तो रख ली है, लेकिन ये हेयरिंग आपके फेवर में फिर भी नहीं जाएगी। उसकी वजह है किसको बुलाया गया और वो क्या विटनेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई, मैंने सोचा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसके बारे में बात करें, लेकिन आज नहीं करेंगे जी। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है और वो है अमेरिका के अंदर होने वाले इलेक्शंस। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो रिपब्लिकन नॉमिनेशन है वो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और निकी हेली उसके अंदर से ड्रॉप आउट हो गई। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब एक क्लियर कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के। अच्छा, उसके अंदर ये हो सकता है, पहले ये समझा जा रहा था कि शायद किसी टेक्निकल ज़रिए से कोलोराडो की एक वो जजमेंट आई थी, आपको पता होगा कि कोलोराडो की जो इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना जी, वो डिवॉल्व है स्टेट्स के ऊपर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इकाई समझी जाती है
وہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، نہ ہی لوکل گورنمنٹ ہے، بلکہ ان کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے۔ 50 اسٹیٹس ہیں، 50 اسٹیٹس کے پاس پاور ہے، اور ان کے سپریم کورٹس کے اندر بڑے فیصلے موجود ہیں۔ اسی لیے ابھی ریسنٹلی جب رو وی ویڈ کا وہ جو ابارشن والا کیس ختم کیا گیا تھا، ایک پریسیڈنٹ ختم کیا گیا تھا، یا فیصلے کو پلٹا گیا تھا، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ریاستیں ڈیسائیڈ کریں گے what exactly can be done, right? بٹ وی آر میں تھوڑا سا آگے چلا جاؤں، اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ کالریڈو نے ان کے نام کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیلٹ پیپر کے اوپر چھپنے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بس سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ کے اندر خاص طور پہ دو فیصلے جو ہے نا، ایک تو اس بنیاد پہ کہ جی اگر ریاستوں کو یہ طاقت دے دی گئی کہ وہ کسی کو جو ہے نا ڈس بار کر دیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں، تو اس کے بعد جو ہے نا کیوس ہو جائے گی۔ یہ 9 ممبر ہیں امریکہ کے سپریم کورٹ کے، 9 کے 9 نے اس کو فیصلہ یہ دیا۔ اس کے بعد جو 5 کنزرویٹوز ہیں، 5 اصل میں تو 6، لیکن 5 کنزرویٹوز نے یہ فیصلہ دیا کہ جی جو 14ویں ترمیم ہے اس کے اندر ایک انسریکشن کی کلاز ہے، اس کے ذریعے سے آپ کسی کو جو ہے نا ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنوری 6 کا جو واقعہ تھا 2020 کا، تو اس کو بنیاد بنا کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی آپ کو کانگریس کے اندر، جس کے 2 ہاؤسز ہیں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے اور سینٹ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو پروسیس کرانا پڑے گا۔ اچھا، اور وہ ہاؤسز جو ہیں دونوں، یعنی کہ ان کی کانگریس جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے کہ وہاں پہ کوئی قانون بنانا نیا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرائل ہو سکے یا اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے فنکشنلی یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس وقت تک نکی ہیلی انتظار کرتے رہ گئی کہ شاید وہ آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفائی ہو جائے اور شی بیکمز دی نامنی آف ریپبلکنز آٹومیٹیکلی ڈسپائٹ ناٹ ہیونگ دا کائنڈ آف سپورٹ دیٹ از نیڈڈ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ تو آ گئے۔ دوسری سائڈ پہ یہ بھی طے ہے کہ صدر بائیڈن جو ہے وہی نامنی بنے گے۔ ان کو بہت سارے لوگوں نے کال کیا کہ وہ اتر جائیں، اور اس کا بھی میں آپ کو ایک کانٹیکسٹ بتا دوں، یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور حکومت میں تھے تو اس وقت ان کی ڈومیسٹک پالیسی جو بھی ہو، لیکن ان کو بہت سارے انٹرنیشنل ایکٹرز نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ خاموشی سے، کیونکہ ریپبلکنز میں بنجامن نتنیاہو بڑا پاپولر ہے، تو اس نے بھی سپورٹ کیا تھا تاکہ اسرائیل کو غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر اپنی ایکسپینشن کا موقع مل جائے۔ اسی طرح سے انڈیا نے اس کو بڑا سپورٹ کیا، کیونکہ انڈیا کو بھی یہ لگتا تھا کہ جو اوباما جو ہیں، صدر اوباما، ان کے مڈل نیم حسین ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کا کچھ ایشو بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے روس کا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر تو بڑے لیدے بھی، اور بھی بہت ساری جگہوں سے سپورٹ کیا گیا تھا۔ عرب ورلڈ کا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا حکومت میں، ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ آ کے ایک دم ہر چیز الٹی کر دیں گے، بٹ ہی ایکچولی پروو ٹو بی اے مور ہاکش پریزیڈنٹ۔ روس کے اوپر جو کیسز بن رہے تھے یو این کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے خاص طور پہ انہوں نے شہریوں کو نکالا تھا، مجھے وہ ہے سفارتی عملے کو نکالا تھا، تو اس کے بدلے میں روس نے بھی نکالا، تو وہ اس کو بھی سٹاپ نہیں کرا سکے، اور بھی بہت کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ گھر میں اتنا شور تھا۔ اچھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترے۔ مثال کے طور پہ انڈین لابی چاہتی تھی کہ یہ جو مسلم بین ہے اس کے اندر پاکستانیوں کو اور افغانیوں کو بھی شامل کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ صرف وہ لوگ جو، اگر آپ کبھی امریکہ گئے ہوں تو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ آپ سے جو پوچھتے ہیں اس کے اندر 6-7 ملک کا پوچھا جاتا ہے۔ سیریا تو نہیں گئے، ایران تو نہیں گئے، اسی طرح سے وہ کیا نام ہے اس کا، نارتھ کوریا تو نہیں گئے۔ انہی ملکوں کو بین کے اندر رکھا گیا، باقی پاکستان کو نہیں شامل کیا گیا، تو انڈین کے نظروں سے بھی گرنا شروع ہو گئے۔ پھر افغانستان کے اندر سے جو وڈرال کی معاملہ شروع ہوا اور طالبان کو کیا، اس وقت تو انڈین لابی کو ماچس لگ گئے نا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ، اور نتنیاہو کا کیا تھا، نتنیاہو کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ تھا کہ اول تو پہلا کام تو یہ ہوا نا
کہ اٹھا کے جو تل اویو سے امریکہ کی ایمبسی جس کو اپروو کیا ہوا تھا اس کو یروشلم میں شفٹ کر دیا گیا، اور اس وقت بڑا فین فیئر ہوا. لیکن جب تھوڑا سا نتنیاہو کو خوش کر لیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیمانڈ کی کہ اب پیس پروسیس کرو، اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جیریڈ کشنر جو ہیں ایوانکا کے ہسبینڈ، جو کہ ان کے داماد بھی ہیں اور ساتھ ایڈوائزر بھی تھے، اس نے جا کے ایک اکنامک پلان بنایا تھا. اچھا، اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ ہے کہ آئسس کے نام پہ جو جنگ چل رہی تھی اس جنگ کو وائنڈ ڈاؤن کیا اور آئسس کے ہیڈ کو مار ڈالا گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو وہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا، یہ جو جنگ ہے نا اس کو استعمال کیا گیا تھا بہت زیادہ اسلاموفوبیا کو استعمال فوکس کرنے کے لیے، رائٹ. کلیش آف سیولائزیشن کا جو سارا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر یہ وارن ٹیرر کو چپکا کے اسی کو استعمال کیا گیا تھا. اچھا، اور اس کلیش آف سیولائزیشن کا سارے تھیسس کے اوپر ہی تو بینجامن نتنیاہو نے اپنی پالیٹکس بنائی ہے. بالکل اس کلیش کی جو تھیری تھی یا جو کانسیپٹ تھا اس کے دینے سے پہلے ہی جو ہے نا یہ پہلے سے سیولائزیشن کا اور اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اگر ابراہم اکارڈز کے ذریعے مسلمانوں سے دوستی ہو جائے، اگر اکنامک ذریعے سے غزہ کو اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو جو ہے ایک سسٹیننس مل جائے تو اس کا سارا پلان خراب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سارے کے سارے پھر ٹرمپ کے پیچھے لگ گئے. اور اس وقت جو ہے لکیلی ایک اولڈ پالیسی ہینڈ جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ از ویری گڈ، وہ تھے صدر بائیڈن. اور ان کے جو ہے نا صدر بائیڈن کو الیکشن کے لیے انہوں نے کم از کم ٹرمپ کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی. اچھا، اس الیکشن میں یہ ہوا تھا کہ ٹرمپ تو ہار گئے، لیکن بائیڈن کیسے جیتے؟ بائیڈن صاحب جو ہے وہ بہت لائل وائس پریزیڈنٹ تھے صدر اوباما کے. اچھا، صدر اوباما کی کیونکہ وہ بہت لائل سپورٹر تھے تو جو بلیک کمیونٹی ہے وہ ان کی بہت بڑی فین ہے. اور ابھی بھی بڑی کوشش ہوئی کہ ان کو دھیڑا جائے، علیحدہ کر لیا جائے، لیکن وہ نہیں ہوا. اچھا، پھر جو ہے ہلری کلنٹن کے زمانے میں 2016 کے اندر جو ایک لطینو ووٹ ہے نا جی، لطینو ووٹ جو ہے میکسیکنز اور باقی جو بھی اس سے امریکہ کے جو ہے نا جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ سے آئے ہوئے لوگ جو بھی ہیں ان کو ان کا ووٹ جو ہے وہ برنی سینڈرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، اور انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا ہلری کو، اور ہلری ہار گئی. اچھا، برنی سینڈرز کو بھی خوش کر لیا. اسی طرح سے وہ ایک کواد ہے، پروگریسو جو کاکس ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اور پھر یہ تھا کہ فرینکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بہت شور شرابہ بھی ہوتا تھا، میڈیا بھی بڑا شور کر رہا تھا. تو میرے خیال میں تمام امریکہ نے، خاص طور پہ ڈیموکریٹس نے مل کے صدر بائیڈن کو سپورٹ کیا and he became the president. اچھا، لیکن جب افغانستان کی پالیسی چینج نہیں کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ انڈیا کا انکرجن امریکہ کے میڈیا میں بہت ہے، اور کشمیر کے اوپر بھی آپ کو پالیسی ان کے بہت زیادہ وائس نظر نہیں آتی. دیگر ان کے کوئی جو ابیوزز ہیں وہ بھی میرے خیال میں 14th پیج یا 16th پیج کے اوپر جا کے کوئی خبر لگا دی تو لگا دی. فرنٹ پیج پہ صرف نیو یارک ٹائمز لگاتا تھا، جس کو بہت زیادہ خراب کیا گیا ہے، تنگ کیا گیا ہے انڈیا کی طرح سے. اچھا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر ان کا بڑا انفلوئنس ہے. تو انہوں نے تو تمام جو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ اور میڈیا کو لے کے بائیڈن کی ایسی تیسی کر دی اس زمانے میں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، یہ کس بندے کو لے آیا، اس سے ہینڈل نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. افغانستان میں جو بھی ہو گیا. اچھا، اس وقت سے یہ تھا. پھر آگے سے کیونکہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کا اس کے اندر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تو نتنیاہو کو یہ بات بھی نہیں پسند. کیونکہ یہ بات نہیں پسند تو پھر جو ہے نا نتنیاہو بھی کوئی بہت بڑا فین نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت صدر اوباما صدر تھے اس زمانے میں انہوں نے ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل کی تھی، اور اس نیوکلیئر ڈیل کے اوپر نتنیاہو اتنا ناراض ہوئے تھے
کہ صدر اوباما کے پیٹھ پیچھے، یعنی کہ ان کے اپروول کے بغیر بلکہ ان کے اپوزیشن کے باوجود امریکہ آئے اور امریکہ کے جو جوائنٹ سیشن آف دی کانگریس ہے اس سے خطاب کیا اور اس کے اندر بڑا سخت باتیں کی۔ اچھا، ابھی پھر وہی معاملہ کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا ڈیمانڈ کرنا بار بار۔ اچھا، تو ان تمام چیزوں میں بائیڈن کو بھی بڑا دھچکا لگتا رہا ہے۔ اچھا، پھر کیونکہ ان پاپولر ہونے کے لیے اور یہ جو خاص طور پہ ڈیپ اسٹیٹ انٹرسٹ ہے فارن کنٹریز کی وہ بہت زیادہ سخت تھی، پھر یوکرین کا بھی شروع ہو گئی جب، تو بار بار ڈیمانڈ آتی رہی کہ یہ جو صدر بائیڈن ہے یہ ریزائن کر جائیں یا پھر یہ دوبارہ نہ لڑیں۔ اچھا، پہلے کہا گیا کہ جی وہ کرپٹ ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے ہنٹر بائیڈن اس کی وجہ سے ساری کرپشن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہیں کام چل سکا، پھر اس کے بعد جو ہے اور بہت سارے اسکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی جب کچھ نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد جو ہے نا اینڈ میں کہا گیا کہ جی سٹھا گئے ہیں اور ان کی میموری جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک انویسٹیگیشن چلنی تھی ڈاکومنٹس کے بارے میں، ان کی سیکریسی کے بارے میں، اینڈ میں رپورٹ میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ جی ان کو یاد نہیں رہتی چیزیں اور باقی کوئی ان کی میموری کا مسئلہ ہے یا کوئی وہ ڈیمنشیا یا کچھ ایسی چیز ہوگی۔ اب یہ تمام چیزوں کو اٹھا کے پھر پیٹا جا رہا ہے۔ اچھا، درمیان میں کیونکہ ایک اور چیز بھی انڈین لابی کا بھی آپ سن لیں، کاملا ہیرس جو ہے ان کو جب بنایا گیا تو وہ ایک تو بلیک ہیں، دوسرا ان کی انڈیا کی بھی اور ریجن ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ہے، تو انڈین لابی نے یہ سوچا ہوگا اس وقت کہ جی اگر یہ آ گئی تو ہمارا بڑا کام بڑھے گا، لیکن کیونکہ وہ اپنے صدر کے ساتھ بہت لائل ہے اور پھر انہوں نے پالیسی کے اندر بھی ایک اچھی میچور بیلنس وائس رکھی ہے۔ شی از ناٹ این اسلاموفوب، شی از ناٹ انٹائی اینی پر اسٹیٹ پر سے، اینڈ شی از اے ویری ویری پروگریسو مائنڈ، رائٹ؟ تو ان کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا بائیڈن اوپر رہے لیکن ٹکٹ کے اندر سے کاملا ہیرس کو ہٹا دیا جائے۔ جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو اینڈ میں اب آ کے دوبارہ سے پانی وچ مدانی والا معاملہ۔ پھر اوپر سے نتن یاہو نے یہ جو جنگ شروع کی ہے غزہ میں، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ شاید نتن یاہو جان بوجھ کے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف ریپبلکنز نہیں، ڈیموکریٹس کو بھی کنٹرول کرنا آتا ہے نا جی، مختلف جب کوئی گورنمنٹ آپ کے اتنی قریب لائے ہو کہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کے سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکے، تو نتن یاہو نے جو ہے نا وہ دونوں سائڈوں کو وہ مینیج کیا ہوا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے جنگ چل رہی ہے، وہاں سے ہیومن رائٹ ابیوزز آپ کے سامنے، دوسری سائڈ پہ جو پروگریسو کوکس ہے اور خاص طور پہ فلسطینی بھی ہیں اور عرب بھی ہیں، مسلمان بھی ہوں گے اور اس کے اندر بہت سارے جوئش لوگ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا باہر آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ سلوگن بنایا گیا کہ بائیڈن کو ہم نہیں جیتنے دیں گے۔ اچھا، اس سے کیا ہوا کہ نمبرز میں تھوڑی سی ڈپ آ گئی، تو اب یہ پھر کہا جا رہا ہے کیونکہ he is not popular because he is going to lose, that's why it's better to replace him with somebody else. Who? We don't know. 5-6 نام ہیں لیکن اس کے اندر سارے کے ساری گیم ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا یا بائیڈن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ذرائع، نکی ہیلی کا بھی آپ کو پتہ ہے، ایتھنیسٹی کا، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے شی واز شارٹ لسٹڈ فار دی جاب آف UN ایمبیسڈر، جا کے وہ ایک شلبی نام کے انڈین وہ ہیں انٹرپرینور ہیں، انہوں نے گیٹ کریش کیا تھا اپنے سارے دوستوں کے ساتھ مل کے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے منوا کے آئے تھے اس کو، تو وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی جو یہ مسئلہ ہے نا تکلیف ہے۔ اب یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ان کو نہیں مل رہا کوئی اس قسم کا سلوشن، تو جو انٹرنیشنل لابی ہے وہ تو چاہے گی کہ کسی طرح سے کوئی کنفیوزنگ قسم کا آؤٹ کم ہو اور تو لانگ تو اتنا ہو کہ امریکہ باہر کی چیزیں بھول جائے اور اندر وہ یاد رکھے، اندر مسائل میں پھنس جائے، ہوگا یہ نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ جتنے بھی فلٹرز لگا لیں، صدر بائیڈن کی جو سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ جو پروگریسو کوکس ہے یا یہ جو بہت زیادہ ناراض ہونے والے لوگ ہیں، ان کو یہ شاید سمجھ نہیں آتی، یا پھر شاید کوئی اسپانسرشپ ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا یہ تو بائیڈن ہے،
اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا امریکہ کا، وہ بہت پرانا ہے اور وہ انسٹیٹیوشنل ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو خاص طور پہ صدام حسین کے زمانے میں جب خاص طور پہ میزائلز وغیرہ وہ کیے جا رہے تھے تو وہ آئرن ڈوم جو ہے دیا گیا تھا، اور اس کو ریپلینش کرنا بھی ان کا کام ہے، یہ کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ویپنز بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نہیں دیں گے تو جو سسٹم کا جن ہے وہ آپ کو کھا جائے گا۔ تو یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی کر لو وہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بیہائنڈ دا سین ضرور پریشر کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں نتن یاہو کو فورس کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے کردار کو بدلو، یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کو روکو۔ دوسری سائڈ پہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کبھی غزہ وار کے اوپر کوئی ذکر ہی نہیں کیا، پہلے بھی ہو چکے ہیں نا اس زمانے میں، جب بھی نتن یاہو ہارنے لگتا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ فوراً اٹھا کے وہ جنگ شروع کر دیتا تھا غزہ سے، اور حماس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا انٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہے۔ جب بھی اس کو چاہیے ہوتا تھا حماس اٹھا کے میزائل ڈال دیتا تھا، پھر حماس کے تعاقب میں یہ جا کے انویڈ کرتے تھے، لوگوں میں جو جنگوازم ہے وہ بڑھ جاتا تھا، اور یہ بھائی صاحب پھر لانگ کر دیتے تھے۔ ابھی بھی اس کے وار کے دو تین مطلب ہے۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے سسٹم کو جو ہے نا اسکرو اپ کر دے، جو کہ وہ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اپنے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اور اس وقت اس کی پاپولیرٹی سنگل ڈیجٹ کی ہے، تو یعنی کہ اگر جنگ رک گئی تو وہ حکومت سے گیا تو پھر اس کے بعد اسرائیل کے سپریم کورٹ کو اس نے جا کے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں سے یہ بھائی صاحب جو ہے نا کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا نا اس تمام چیز اس کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب جیل جائیں گے۔ تو اب اس تمام چیز سے بچنے کے لیے اس نے یہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اسی لیے اس نے ایسا وہ جو ہے نا اپنا وہ رکھا ہے، گولز رکھے ہیں جو کہ امپاسبل ٹو اچیو ہے۔ مثلاً حماس کو ختم کرنا، اب حماس کے آدھی لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھی ہوئی۔ دوسرا، حماس جو ہے اب سارے لوگوں کو بھی وہ کر دیں، حماس تو ایک ایڈیالوجی ہے، وہ کیسے ختم ہوگی؟ تو یہ ہے ساری گیم۔ اچھا، لیکن دوسرے سائڈ پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر نکی ہیلی کا سنیں۔ نکی ہیلی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جی ان کو چاہیے کہ سارے کے سارے غازنز کو نا غزہ کی پٹی سے نکال دیں، اور سارے کے سارے لوگوں کو جو پرو حماس کنٹریز ہیں ادھر بھیج دیں، اور پھر یہاں پہ یعنی کہ ایتھنک کلینزنگ کر دیں۔ تو جب پرلی سائڈ پہ ایسے لوگ ہیں تو اگر بائیڈن کو ہرا کے اس کو بناؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ جو جذباتی فلینک ہے نا جی، یہ ایک بہت چھوٹا پارٹ ہے۔ اچھا، نمبرز میں بھی فلٹرز ہے اور یہ بھی وہ ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بس اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، ہو سکتا ہے آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر جب چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں تو بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ میں ڈیموکریٹس کی بات کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ یہ یاد رکھیے گا کہ امریکہ کے اندر جو رجسٹرڈ ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو رجسٹرڈ ریپبلکن۔ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید کچھ رابرٹ کینیڈی جونیئر ہیں، اس کی وجہ سے بائیڈن صاحب جو ہے نا وہ ہار جائیں اور ڈیموکریٹس کا ووٹ توڑ لیں، لیکن یہ ہونا نہیں ہے میرے خیال میں۔ اس وقت بھی جو نمبر گیم ہے اس کے اندر نقصان زیادہ ٹرمپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ ٹکٹ پہ بہت ساری کمیونٹیز ہیں جنہوں نے جب 2016 کے الیکشن ہو گیا اس کے بعد انہوں نے خون کے آنسو روئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جیسے نتیجہ آیا تھا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اور 2-3 دن تک وہ پروٹیسٹ کرتے رہے تھے۔ دوسرا، میں نے ابھی درمیان میں ایک رو وی ویڈ کی بات کی تھی، اور یہ ہے کہ ریاستیں ڈیسائیڈ کریں کہ وہ عورتوں کی باڈیز کو کیسے پروٹیس کریں گے۔ اچھا، انیشلی تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ چلو ابارشن ہے اور اس کے اندر فیٹس کو ضائع کرنا اور باقی چیزیں، لیکن بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی عورتوں کی پریگننسی کے ساتھ مانیٹر کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا 1-2 اسٹیٹس کے اندر اس طرح کے ریگریسو لاز بھی آئے، ٹیکسس کے اندر، باقی جگہوں کے اندر۔ جب وہ آتے ہیں نا تو عورتیں تو ناراض ہوتی ہیں، خاص طور پہ انہوں نے تو
50 سال سے رو وی ویڈ کو ایک قانون کے طور پہ دیکھا ہے. تو اس دفعہ بھی عورتوں کا جو ووٹ ہے وہ بڑا ڈیفائن کرنے والا ہوگا، اور میرے خیال میں بہت ساری ریپبلکن عورتیں بھی شاید بائیڈن کو ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کا کیوٹک ایڈمنسٹریٹو سٹائل ہے. بائی دا وے ہی واز اے گڈ پریزیڈنٹ میرے خیال میں. جہاں تک اکانومی کی بات ہے اس نے بڑے کام کیے. یہ بات ہے کہ پورا سسٹم اس سے لڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی چاہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے درمیان جب بھی لڑائی ہوگی تو زیادہ چانس یہ ہے کہ صدر بائیڈن جیتیں گے. ٹھیک ہے. اور میں اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کیونکہ یہ سارے کا سارا کرائسس جو پولیٹیکل کرائسس انہیں دنوں شروع ہوا تھا نا جب روس کی جنگ شروع ہوئی تھی، اور اس وقت سے اسی لیے نیریٹو بن گیا کہ کسی طرح سے خان صاحب جو ہے ان کو ہٹایا جانا چاہنے کی کوشش تھی یا کچھ تھا. لیکن اور پھر یہ خیال ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو شاید خان صاحب کو جو ہے نا کوئی ہیلپ مل جائے یا باقی ہو جائے. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا اور بھی پالیسی کی کیلکولیشن ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ساودھان رہیے گا، ابھی پکچر بہت باقی ہے. اور بائی دا وے یہ بھی بتا دوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر وہ لوگ جو پہلے اس کے زمانے میں تھے وہ آ گئے. ایسا نہیں ہوگا. جو بھی حکومت ہوگی پاکستان کی، ٹرمپ کو اسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے پالیسی کے ایشوز بہت سارے آگے چلیں گے. لیکن یہ مس کیلکولیشن کہیں نہ کر دیجیے گا کہ ایک بندہ جیت رہا ہے. بلائنڈ سپاٹ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً طے ہے کہ ڈیموکریٹس کو آخری ٹائم پہ الا یہ کہ ان کا کینڈیڈیٹ کو ہلری کلنٹن ٹائپ کی ہو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو بائیڈن کو یہ آرٹ آتا ہے کہ جو اولڈ اوباما کولیشن ہے اس کو کٹھے لے کے آئیں اور آگے لے کے چلے. تو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے کوئی اپڈیٹس ہوں گے وہ میں بتاتا رہوں گا آپ کو. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بائیڈن ہار گیا اور ٹرمپ آ جائے گا نومبر میں اور جنوری میں، اگلے سال کی جنوری، اور اس سے پالیٹکس کا رخ چینج ہو جائے گا، تو وہ غلط ہے. میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی، اس کو اپنے ہی سسٹم کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اس سے گزر کے جانا پڑے گا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو 3 سال کچھ چاہیے جس میں آہستہ آہستہ سسٹم کے اندر، کیونکہ نئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ نئی گورنمنٹ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، پھر اپوزیشن سے توجہ ہٹ جاتی ہے. جب ہٹ جائے تو اس وقت عام طور پہ ایک جو ہے وہ آپ کے پاس سپیس ہوتی ہے ری نیگوشیٹ کرنے کی اور نکلنے کی اور بہتر حالت میں آنے کی. تو کسی ازمپشنز کے اوپر بیس کر کے ساری پالیٹکس اپنی گنوا نہ دیجیے گا. پہلے بھی کیا ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے. دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ایک بیلنس آؤٹ لک کے ساتھ جانا ہے. کسی ایک ٹوکری کے اندر سارے کے سارے انڈے نہیں رکھنے چاہیے. دونوں صدور جو ہیں پاکستان کے لیے اچھے ہیں، برے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی رہ گیا ہمارے ملک کے اندر بیانیے، وہ بیانیے جو ہے نا وہ ہمارا نقصان ہی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں کرتے. میری جو لیننگ ہے وہ ظاہری بات ہے بائیڈن کی طرف زیادہ ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا پاکستان میں جو لیبرل پارٹی ہے اس کے ساتھ ہوگا، انڈیا کے اندر کانگریس کے ساتھ ہوگا، امریکہ کے اندر بائیڈن کے ساتھ ہوگا زیادہ، کیونکہ جو ایڈیالوجی ہے، یہ کانسیپٹ ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں. لیکن ٹرمپ کے 5 سال بھی ہم نے دیکھ لیے، تو آئی کین ورک ود اینی تھنگ پریکٹیکلی. ٹھیک ہے. لیکن ہاں، کیونکہ کسی ملک میں بھی جو پولرائزیشن اگر بڑھنی ہے اور اس کے اندر مائنورٹیز کو اور جو ولنریبل طبقے ہیں وہ انڈر پریشر رہنے ہیں، تو اس سے تو بہتر وہی ہے نا جو موجود ہیں، جو کم از کم اچھی باتیں تو کرتا ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بس اب کہانی طے ہو گئی اور یہ 2016 والی کہانی ہے. بائیڈن اگر وہ آدھا ٹائم سوتے بھی رہے نا اپنے اسٹیج پہ بیٹھ کے، پھر بھی he has more capacity to beat Trump than Hillary Clinton or many other people. He is the only one who has actually beaten him before. تو پھر اس وقت جو ہے
the jury is still out. یہ تھا جی آج کا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر.